महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई के मुसलसल हमलों से जो निढाल अवाम हैं उन्होंने कुछ सुख का सांस लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओगरा की सिफारिश को मुस्तरद करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने की हिदायत जारी की और इजाफा नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में बताया कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 10 रुपये इजाफे की सिफारिश की गई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया है। आवाम पेट्रोल बम से तो बच गई है, मगर माए मुक़द्दस में महंगाई का जो जादू है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। आम बाज़ारों में दुकानदार मनमाने नरखों पर अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं। चक्की की कीमतें आसमान से चिकन की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मतलब हम देखें तो वो आम आदमी की तो पहुंच बिल्कुल। और मटन को तो सिर्फ आप दूर से देखें और गुजर जाना मुनासिब समझें, और इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ फल हैं, सब्जियां, उनकी बात करें तो वो भी आवाम की पहुंच से दूर हैं। और आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए जो सस्ते रमज़ान बाजार हैं वो भी महंगे साबित हो रहे हैं, जहाँ चीनी और आटे के लिए रोज़ेदारों को कतारों में खड़े होना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीआई हुकूमत को समझना होगा कि इसकी हुकूमत की जो सबसे बड़ी अपोजिशन है वो महंगाई है, नाक़िस कारकर्दगी है। कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा तहरीक इंसाफ की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि अवाम जो है वो इस वक्त उनसे नाला नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अवाम महंगाई से तंग है। और जब महंगाई पे कंट्रोल पाया जाएगा तभी शायद हुकूमत जो है वो असली मानों में इस जो माशी बहरान है इससे निकल पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे माहिर मौशी उमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद। साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा, रमज़ान के महीने में भी रिकॉर्ड महंगाई देखने को मिल रही है, हुकूमत को प्राइस कंट्रोल करने में क्या मुश्किलात हैं? देखिए, ये पाकिस्तान में और बहुत सारे और मुस्लिम ममालिक जो हैं जिनमें हुकूमतें जो हैं वो कमज़ोर हैं, जनरली रमज़ान के महीने में महंगाई बाकी महीनों के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी एक वजह तो डिमांड एंड सप्लाई है, क्योंकि आप देखें कि रमज़ान के महीने के दौरान हमारा जो है तवज्जो दो चीज़ों पे रहती है, इबादत पे रहती है और फिर खुराक पे रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और हुकूमत अगर कमज़ोर हो और वो सप्लाई नहीं बढ़ा पाती तो फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। जो मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो ताकतवर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे मलेशिया है, वहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो इस बात के दे मेक श्योर के रमज़ान के महीने के दौरान ख़ास तौर पे तेल जैसी चीज़ों पे, जो चीनी जैसी चीज़ें हैं, उनकी सप्लाई बढ़ा दी जाए ताकि डिमांड बढ़ने के नतीजे में उनकी कीमत ना बढ़े। हमारे यहाँ पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ज़ोर होता है छापे मार देने पे या डंडे के ज़ोर पे या कोई प्राइस कमेटी बना दे। हम सीख नहीं रहे हैं कि हम पिछले 50 साल से यही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में कीमतें कम नहीं हो पाती। तो यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि रमज़ान के महीने से पहले हुकूमत जो है दे शुड मेक श्योर कि जो सप्लाई है, ख़ास तौर पे उन चीज़ों की जिनका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है रमज़ान के महीने में, सप्लाई बढ़ा दे ताकि डिमांड के बढ़ने के नतीजे में कीमतें ना बढ़े। फ़ारूक सलीम साहब, नए वज़ीर ख़जाना ने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई चेन के हवाले से अहम इक़दाम करने का फ़ैसला किया है ताकि आड़ती का किरदार कम से कम किया जा सके। क्या इससे कोई फ़ायदा हासिल हो सकेगा? मैं नहीं समझता हूँ कि सारा फोकस जो आड़ती के ऊपर किया जा रहा है। देखिए, पिछले तकरीबन 32 महीनों में आटे की कीमत जो है वो 35 रुपए किलो से अब 70 रुपए किलो पे पहुंच गई है। चीनी की कीमत कहीं 55 रुपए किलो से 100 से ऊपर चली गई है। इसमें आड़ती तो 32 महीने पहले भी था, वो आज भी है। आड़ती एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आड़ती को निकाल दिया जाए तो जो सप्लाई चेन है, जिसको कहते हैं, वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाती है। वो बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस खेल के अंदर, और अगर उसको निकालने की कोशिश की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि चीनी या जिस चीज़ में चीनी की या आटे की जिसमें आड़ती का रोल निकालने की कोशिश की जाएगी, उससे सप्लाई चेन मजीद डिसरप्ट हो जाएगा और कीमतें कम होने की बजाय कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बताइएगा कि कोरोना की जो मौजूदा लहर है मईशत के लिए किस कदर मुश्किल का बायस बन रही है और मज़ीद बन सकती है, क्योंकि हमने ये देखा कि हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना का भी था, और क्या कोरोना की वजह से सनतें बंद ना करने के फैसले से पाकिस्तान की मईशत को कुछ जो है फ़ायदा हुआ? देखिए, इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनके नज़दीक अभी दो सबसे बड़े इश्यूज हैं जो उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
پہلا مہنگائی کا اور دوسرا کووڈ سے بچاؤ کا. تو ایک تو بہت بڑا جو ہے وہ گیپ نظر آتا ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں, عوام کی کیا ضروریات ہیں, اور سیاستدان اور سیاسی میدان کے اندر جو ہے اس میں سیاسی میدان کے اندر کس چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے. اور پھر ہمارے چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومتی جماعت ہو, ان دونوں میں یہ کمزوریاں نظر آتی ہیں کہ وہ اپنے اپنے مسائل میں پڑی ہوئی ہیں. جو 22 کروڑ پاکستانیوں کے مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. اب مہنگائی کا جو مسئلہ ہے یہ تو پچھلے 1.5 یا 2 سال سے چل رہا ہے. اب مہنگائی کے نتیجے میں جو اثرات ہیں, جو بڑے ہی خطرناک اثرات ہیں, اب وہ سامنے آنے لگے ہیں. اب ہو رہا یہ ہے کہ تقریباً 40% پاکستان کی جو آبادی ہے, جو تقریباً 9 کروڑ پاکستانی بن جائیں گے, وہ فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہو گئے ہیں, جس کو ہم کہیں گے کہ کھانے کے حوالے سے عدم تحفظ ہے. اگر آپ کو ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے تو دوسرے وقت کا آپ کو معلوم نہیں ملے گا, اور اگر ملے گا تو کس سمت سے آئے گا. پھر جو مہنگائی ہوئی ہے پچھلے 32 مہینوں میں, اور جو ہماری اوسطاً آمدن گری ہے, جو 2 دھاری تلوار چلی ہے, اس کا خاص طور پہ پاکستان میں جو بچے ہیں 5 سال یا اس سے چھوٹے, ان کے اوپر بڑے خطرناک اثرات سامنے آ رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 40% پاکستانی بچے جو ہیں ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہو گئی ہے, یعنی کہ عمر زیادہ ہے اور ان کے قد جو ہے وہ کم رہ گیا ہے. اور تقریباً 30% بچے ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ انڈر ویٹ ہیں, یعنی کہ ان کی عمر زیادہ ہے, ان کا وزن کم رہ گیا ہے. تو اب تو یہ مئی کے جو بڑے خطرناک سے اثرات ہیں وہ سامنے آنے لگے. سر یہ بھی کہے گا, ہم لوگ بار بار بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, تمام حکومتی دعووں اور وعدوں کے باوجود حکومت نوکریاں مہیا کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ آخر بے روزگاری کا جن قابو کرنے کے لیے حکومت کو کن فوری اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, مہنگائی کی بات ہو رہی تھی, کہا جا رہا تھا کہ نئے وزیر خزانہ آئے ہیں, وہ اس کو کنٹرول کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ایک سادہ سا جواب ایسا ہے کہ مہنگائی کی جو وجوہات ہیں پاکستان کے اندر, اس کے پیچھے بڑی وجوہات یہ ہیں کہ ان کی ان پٹ کاسٹ جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. یعنی کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے, ڈیزل پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے, ٹیکسز کا بوجھ بڑھ گیا ہے. اب اگر نئے وزیر خزانہ آئے ہیں اور جو وجوہات ہیں مہنگائی کے پیچھے وہ حکومت خود ہے, یعنی کہ اس مہنگائی کی ذمہ داری جو ہے وہ تو حکومت کے اوپر آتی ہے, تو کیا نئے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ان اقدامات جن کے نتیجے میں مہنگائی ہوئی ہے اس پہ کچھ قابو پا سکیں گے؟ کیا نئے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ بجلی کی قیمت کم کر پائیں گے؟ کیا وہ ٹیکسز کا بوجھ جو ہے اس کو کم کر پائیں گے؟ کیا وہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت کو کم کر پائیں گے؟ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کے ساتھ ساتھ جو بے روزگاری ہے, جو غربت کا تیزی سے بڑھنا ہے, یہ مہنگائی کے نتیجے میں غربت جو ہے اس میں بڑی تیزی سے اضافہ آتا ہے. اور ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ 2 دھاری تلوار چل گئی ہے, نہ صرف کہ قیمتیں بڑھی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اوسطاً آمدن بھی کم ہو گئی ہے. تو نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے غربت کے اندر اور بے روزگاری کے اندر. تو اس کا چلانے کا طریقہ, what's the way out, وہ تو یہی بنتا ہے کہ 2 پرابلمز ہیں ہماری انڈسٹری کے ساتھ. ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اوپر ٹیکسز کا بہت زیادہ بوجھ ہے باقی ملکوں کے مقابلے میں, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ان کا بجلی کا نرخ ہے, جو بجلی کا ٹیرف ہے, وہ اس خطے میں تقریباً باقی ملکوں کے مقابلے میں 30% سے 50% زیادہ ہے. تو اگر تو حکومت انڈسٹری کو چلانا چاہتی ہے, ٹیکسز کا بوجھ کم کرنا ہوگا اور بجلی اور باقی ان پٹ کے جو قیمتیں ہیں, جو نرخ ہیں, ان کرنا ہوگا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پاکستان کا آپ حصہ بنے اور ہم بات کر رہے تھے مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے. اسی حوالے سے آپ کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ تقریباً صبح 8:30 بجے کے قریب وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ اپریل میں 384 ارب روپے کی مجموعی ریکارڈ محصولات جمع کی گئی ہیں, جبکہ گزشتہ سال اپریل میں 240 ارب روپے کی محصولات جمع ہوئی تھی. وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا اور وہ ساتھ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2021 میں 57% ریونیو اضافے کے لیے FBR کاوشوں کو ہم سراہتے ہیں, اور یہی ہمارے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ وسیع البنیاد بحالی کا جو ہیں وہ باعث بھی بنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے, انہوں نے مبارکباد بھی اس بات پہ دی ہے. آگے بڑھتے ہیں میرے خیال میں حمزہ, ہم اور کچھ بات گلگت کی بھی کر لیتے ہیں. وزیر اعظم کل گئے ہیں. جی بالکل, وہاں پر گئے ہیں اور بہت سارے اعلانات بھی کیے گئے ہیں, بہت سارے منصوبوں کی بات کی گئی ہے. گلگت بلتستان کا جو احساس محرومی تھا اس کو ختم کرنے کی جانب یہ ایک اور بڑا قدم تھا. وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے لیے 370 ارب روپے کے
ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا ہے. اور یہی نہیں، وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال میں ترقیاتی کاموں پر 370 ارب خرچ کیے جائیں گے. ہاں جی، صرف اعلان نہیں کیا گیا، خرچ بھی کیے جائیں گے. اور ناکافی وسائل کے باوجود گلگت بلتستان کے لیے ترقیاتی پیکج جو ہے آنا یہ بڑا کارنامہ ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کی اصل صلاحیت جو ہے وہ سیاحت ہے، اور ہمیشہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انشاء اللہ سیاحت کی بات کرتے ہیں کہ اس کو فروغ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور سیاحت کے فروغ کے لیے منصوبے کے تحت کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. بالکل، گلگت بلتستان میں ایئرپورٹ کی تعمیر کے منصوبے پر بھی غور کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے اور اسکردو میں بین الاقوامی پروازیں لائی جا سکیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح جو ہیں وہ ان علاقوں تک پہنچ سکیں. سیاسی معاملات پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کچھ اعترافات بھی کیے ہیں. حمزہ، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پارٹی ٹکٹ دینے میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. آج سوچتا ہوں کہ کاش فلاں کو ٹکٹ نہ دیا ہوتا، فلاں کو وفاقی وزیر نہ بنایا ہوتا، مطلب اس کو میں نے کیوں بنا دیا ہے. خیر، وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں، اور یہ لوگ اقتدار میں آ کر پیسہ باہر بھیجتے ہیں، اور ملک سے پیسہ باہر لے جانے والے ملک کے سب سے بڑے غدار اور مجرم. بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب میں 20 سال سے مطلب نیب ہے لیکن طاقتور کے خلاف اس کے اندر کارروائیاں نہیں ہو رہی تھیں. ہمارے دور میں شروع کی گئیں، نیب نے ہمارے دور میں صرف بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا ہے اور کارروائیاں کی. بالکل ٹھیک ہے. ہم خاص طور پہ بات کریں گے جی بی پیکج کے حوالے سے. گلگت بلتستان جو پیکج کا اعلان کیا گیا، ترجمان گلگت بلتستان حکومت علی تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی تاج صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. حکومت نے گلگت بلتستان کے لیے 370 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا ہے. اس میں کون کون سے منصوبے شامل ہوں گے اور کن منصوبوں کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ مجھے بولنے کا موقع دیا. وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور انتہائی اہم اور تاریخی گلگت بلتستان جامع ترقیاتی پیکج کا اناؤنس کیا. اس میں جو ترجیحی شعبجات ہیں وہ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو سب سے پہلے ہمارا صاف انرجی کا ہے، توانائی کا ہے. دوسرا شعبہ ہمارا روڈ اینڈ کمیونیکیشن کا ہے. تیسرا ٹورزم ہے، اور اسی طرح ہیلتھ، ایجوکیشن، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، آئی ٹی، اور تقریباً 8 شعبجات ترجیحی اس ڈیولپمنٹ پلان میں شامل ہیں. جو اگر ہم انرجی کی بات کریں تو جو بڑے پروجیکٹس اس میں شامل ہے، اس میں عطاباد حمزہ کے مقام پہ 50 میگا واٹ کا بڑا منصوبہ شامل ہے. اس کے بعد ہمارے پاس گواڑی ضلع گانچے میں ایک بڑا پن بجلی کا منصوبہ شامل ہے، اور اسی طرح اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے بڑے پن بجلی گھر کے منصوبے شامل ہیں. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سالوں میں ہم گلگت بلتستان میں تقریباً 200 سے 250 میگا واٹ کی بجلی شامل کریں، کیونکہ اس وقت جو گلگت بلتستان کا سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ہے. اس کے ساتھ روڈ اینڈ کمیونیکیشن کا ہے، جس میں سب سے بڑا منصوبہ ہمارے گزر ایکسپریس روڈ کا ہے جس کی مالیت تقریباً 50 ارب روپے ہے. اس کے ساتھ ہمارا استور ویلی روڈ ہے جو بلتستان اور دیامر ریجن کو کنیکٹ کرتی ہے آپس میں، اور مستقبل میں انشاءاللہ اگر شنٹر ٹنل کی فیزیبلٹی آ گئی تو وہ کنیکٹ کرے گی اسلام آباد کو ویا مظفر آباد. تو یہ ہمارے پاس ایک لانگ ٹرم میں متبادل کیچ کا منصوبہ بھی ہے گلگت بلتستان میں. اس طرح ہمارے پاس شاہراہ نگر کا بڑا منصوبہ ہے. شگر میں پیچو روڈ ہے جو کیٹو تک رسائی کو ممکن بنائے گی. تو دوسرے ترجیحی شعبے روڈ اینڈ کمیونیکیشن میں بھی ہمارے پاس بڑے شاہراہوں کے منصوبے ہیں. تیسرا شعبہ ہمارا ٹورزم ہے جس کو انشاءاللہ چیف منسٹر خالد خورشید کا یہ ویژن ہے کہ اس کو ہم ایک صنعتی لیول پہ گلگت بلتستان میں ترقی دیں. اس کے لیے یہاں پہ ماؤنٹینرنگ کے انسٹیٹیوٹ کھولے جا رہے ہیں. حمزہ میں راک کلائمبنگ کا، اسی طرح ہوٹل مینجمنٹ کا انسٹیٹیوٹ کھولا جا رہا ہے شگر بلتستان میں. اس کے علاوہ ٹھیک ہو گیا. علی تاج صاحب کے محض منصوبے جو ہیں بجٹری ایلوکیشن ہی رہیں گے یا پھر فیلڈ میں کام ہوتا بھی نظر آئے گا ہمیں؟ جی بالکل. دیکھیں آپ نے پچھلے 3 مہینوں کی اگر آپ پروگریس دیکھیں تو 370 ارب کا جو ترقیاتی جامع پلان ترتیب دیا گیا ہے، اس پہ ایگریسیولی کام کر کے چیف منسٹر خالد خورشید نے اسلام آباد میں مختلف پلاننگ کمیشن کے ساتھ وفاقی جو وزارت ہے منصوبہ بندی کی جناب اسد عمر کی سرپرستی اور رہنمائی میں اور وزیر اعظم عمران خان کی نگرانی میں جتنا ایگریسیولی اور سنجیدگی کے ساتھ اس پلان کو مرتب کرنے میں اپنی توانائیاں صرف کی ہیں، تو آپ اسی
سے اندازہ لگا لیں کہ 2 مہینے کی قلیل مدت میں انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے ایک جامع ترقیاتی پلان مرتب کر کے اور اس کی منظوری بھی لی اور وزیر اعظم صاحب خود آئے اس کے اناؤنسمنٹ کے لیے. تو اس سے انشاءاللہ آپ یقینی طور پر کمنگ جون سے ہی ان منصوب امپلیمنٹیشن دیکھیں گے اور ود ان 2 اور 3 ایئرز اس پہ ہم خاطر خواہ کام کر کے آن گراؤنڈ اس پہ آپ کو نتائج دیں گے. ہماری کمٹمنٹ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں جو ان کے بنیادی مسائل ہیں توانائی کے, روڈ کے, ٹوریزم ریلیٹڈ, ایجوکیشن, ان کو کافی حد تک حل کر کے ایک بہتر اور نیا گلگت بلتستان ہم ان کو ڈیلیور کر کے دے. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, اسی کا ایک مظہر یہ ہمارا گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ پیکج ہے اور انشاءاللہ اس پہ ضرور کام ہوگا اور آن گراؤنڈ ڈیلیور. علی تاج صاحب, سی پیک کو دیکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو کس طرح ڈیولپ کیا جا رہا ہے, کیا پلان بنایا گیا ہے, گلگت بلتستان کا سی پیک میں کتنا اہم کردار آپ سمجھتے ہیں؟ ایک سی پیک میں گلگت بلتستان گیٹ وے ہے اور اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے جتنی گوادر کو حاصل ہے. یہ واحد زمینی راستہ ہے جو چائنا کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب ہماری حکومت آئی گلگت بلتستان میں اس وقت تک ایک بھی پروجیکٹ سی پیک میں ہمارے گلگت بلتستان کا شامل نہیں تھا. الحمدللہ پچھلے 2 مہینے میں ہی وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی توجہ اور دلچسپی سے اور چیف منسٹر گلگت بلتستان کی محنت سے ہمارا جو گلگت اس پلین میں شامل جو ہمارا گزر ایکسپریس روڈ ہے 50 ارب مالیت کا, یہ انشاءاللہ سی پیکس کے ہیڈ میں ہم اس کی تعمیر کرائیں گے. اس کے ساتھ انشاءاللہ یہاں ایک بہت بڑا اسپیشل اکنامک زون بنے گا جو تقریباً ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں 20 سے 25 ہزار نوکریاں ہمارے لوگوں کو میسر کرے گا. تو انشاءاللہ سی پیک میں آپ دیکھیں گے ایک وائبرنٹ رول ہوگا اور سی پیک میں جو ایک ہمارے لوگوں کی توقعات تھی کہ جس کا وہ توقع کر رہے تھے کہ اس سے اس خطے کو بھی فائدہ ہوگا, وہ اگلے آنے والے سالوں میں آپ اس کا عملی نمونہ گلگت بلتستان میں دیکھیں گے. اور انشاءاللہ اگر یہ 2 بڑے پروجیکٹ بھی اس منصوبے میں کو پہنچتے ہیں تو اس سے گلگت بلتستان کو بڑا فائدہ. علی تاج صاحب, گلگت بلتستان کے عوام کا دیرینہ یہ خواہش بھی ہے ان کی کہ صوبے کا درجہ دے دیا جائے. اس حوالے سے تحریک انصاف کی ورکنگ کہاں تک پہنچی ہے؟ جی یہ بالکل یہ ہماری وزیر اعظم عمران خان کے جو عبوری یعنی صوبے کا مدعا ہے, یہ وزیر اعظم عمران خان کا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے اور اس میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اس کمٹمنٹ کو دہرایا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو جو ان کی 70 سالہ محرومی ہے اس کو دور کر کے ان کو آئینی طور پہ بااختیار کرنا ہے. اس سلسلے میں جو کمیٹی طے پائی تھی اس کی پہلی میٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے لیے جو پہلی میٹنگ ہو گئی ہے. علی تاج صاحب شکریہ آپ کا, صبح سویرے پاکستان کا آپ حصہ بنے. یہاں پر انشاءاللہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر آتے ہیں, پھر واپس آئیں گے اس ٹائم. صبح سویرے پاکستان.